बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा 25 इलैहि युरद्दु, और उसमें हम आगाज़ करने लगे हैं इसके पार्ट 2 का, दूसरे सेशन का। और दूसरे सेशन का आगाज़ होगा हमारा सूरतुल ज़ुख़रुफ़ से, जो कि मक्की सूरत है। इसके 7 रुकू हैं और इसकी 89 आयात हैं। ज़ुख़रुफ़ कहते हैं मलमा, सोना या तजम्मुल। आयत नंबर 1 से 4 में कलाम का आगाज किताब की कसम खाकर किया गया है। ये कसम इस बात पर खाई गई है कि कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं बना लिया, इसके मुसन्निफ हम हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तस्दीक कर रहे हैं कि ये हमारी तरफ से नाजिल किया गया है। फरमाया कि ये तो एक रोशन और वाज़ेह किताब है, इसके मज़ामीन खोल खोल कर बयान किए गए हैं। कोई बात नहीं है जो तुम्हारी समझ में ना आए, अरबी को तुम खूब समझ सकते हो। ये बड़ी आला मर्तबा और हिकमत भरी किताब है। उम्मुल किताब से मुराद वो किताब है जिससे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताबें माखूज हैं। सूरत बुरूज में इसको लोहे महफूज भी कहा गया है, यानी ऐसी लोह जिसका लिखा मिट नहीं सकता, और जो हर किस्म के अल्लाह ताला के यानी जितने भी अहकाम इसमें बयान किए गए हैं, सब के सब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। फिर 5 से लेकर 8 जो आयत है उसमें कुरान पाक के अवलिन मुखातिब अरब और जहालत और रोहा में डूबे हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए नसीहत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन नबी बनाकर भेज दिया उनकी इस्लाह के लिए। सूरत ज़ुख़रुफ़, जो कि हम आगाज करने लगे हैं अपनी इस सूरत का, ये इसके बारे में कुछ तमहीदी कलिमात आपसे बयान करूंगी कि सूरत ज़ुख़रुफ़ और सूरत दुखान एक बहुत ही हसीन जोड़े की शक्ल में आई हैं। यानी इनके अंदाज़े बयान जो है, दोनों सूरतों की 2 इब्तिदाई आयात मुश्तरक हैं। इसके अलावा इन दोनों में एक मानवी निस्बत ये भी है कि सूरत ज़ुख़रुफ़ की 4थी आयत में कुरान मजीद का तारुफ उम्मुल किताब के हवाले से कराया गया है, और सूरत दुखान की आयत नंबर 3 में लैला मुबारका में उम्मुल किताब से कुरान के नज़ूल का जिक्र किया गया है। उम्मुल किताब दरअसल अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, जिसका जिक्र सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 78 में किताब मकनून और सूरतुल बुरूज की आखिरी आयत में लोहे महफूज के नाम से हुआ है। तो आइए आगाज करते हैं अपनी सूरतुल ज़ुख़रुफ़ का, जो कि मक्की सूरत है। इसके 7 रुकू और 89 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताबि लदैना लअलियुन हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम, वही हुरूफ मुक़त्तात हैं। ये कसम खा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इस किताब की, जो कि बिल्कुल वाज़े है। कसम है इस किताब की जो खुली है, हर तरह से वाज़े है, साफ है। हमने इसको बनाया है कुरान अरबी, ताकि तुम समझ सको, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए और आपकी जुबान के मुताबिक इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता किया आपको। और ये उम्मुल किताब में है हमारे पास। बहुत बुलंद बाला, बड़ी हिकमत वाली ये कुरान मजीद की सिफात बयान की जा रही हैं। क्या हम इस जिक्र का रुख तुम्हारी तरफ से इसलिए फेर दें कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो? और हमने कितने ही नबी भेजे पहलों में भी, और नहीं आया कोई भी नबी उनके पास मगर वो इसका मजाक ही उड़ाते रहे। फिर हमने इन्हें हलाक कर दिया। जो नबियों का मजाक उड़ाते हैं, किताब का मजाक उड़ाते हैं, फिर उनका अंजाम साथ ही लिख दिया गया ताकि हम मजाक न उड़ाएं। यह हमें साथ ही अंजाम क्यों लिखा गया है? ताकि हम कुरान की जो आयत पढ़े तो हम डर जाएं और हम अमल करें, हम मजाक ना उड़ाएं। ठीक है ना? तो यहाँ पे फरमा दिया गया कि ताकि इन्हें हलाक कर दिया गया जो इनसे बहुत ज्यादा बढ़कर थे, कुव्वत में भी, और पहले लोगों की मिसालें गुजर चुकी हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछेंगे कि किसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, वो लाजमन यही कहेंगे कि इन्हें बनाया है उस हस्ती ने जो अल अजीज अल अलीम है। सुभान अल्लाह, जो जबरदस्त और इल्म रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूबसूरत नाम सिफात अजीज अल अलीम बयान की गई हैं।
کون ہے وہ عزیز العلیم؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو. یعنی یہ جو ہمارے آپ دیکھتے ہیں آج کل کے وقت میں تو موٹر وے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. پہلے وقتوں میں پہاڑوں کے ذریعے سے جو راستہ ہوتا تھا، دریاؤں کے راستے جو ہوتے تھے جہاں سے کشتیوں کے ذریعے سفر ایک ملک سے دوسرے ملک کیا جاتا تھا، یہ سب بنانے والا کون ہے؟ کبھی ہم نے سوچا تھا؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ راستے، یہ منزلیں تمہارے تک پہنچنے کی جو تمہارے لیے آسان کر دی، اور وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا. اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. زمین کی طرف دیکھا کریں ذرا، جب اس میں کوئی پودا لگائے نا اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیا کریں. کچھ دن کے بعد وہ کیسے اس کے اندر مٹی ہے، مٹی کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹہنی کی طرح پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ کس قدر بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل پھول نکلتے ہیں. یہ سب کچھ جو کر سکتا ہے ایک بے جان مٹی کے اندر جان ڈال کے، کیا وہ زمینوں سے مردے اکھاڑ کے کھڑے نہیں کر سکتا؟ کیا وہ دوبارہ ہمیں کھڑا کر کے ہمارا حساب نہیں لے سکتا؟ وہ نکالے گا. کذالک تخرجون، تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر اپنے رب کے انعام کا ذکر کرو. سبحان اللہ. تو جب سواری پر بیٹھا کریں کیا کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کیا کریں. جبکہ تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ اور تم کہو کہ پاک ہے اللہ. سبحان اللہ. یہاں پہ سواری کی دعا جو ہے وہ درج کی گئی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب کسی بھی جانور کے اوپر یا کسی بھی سواری کے اوپر بیٹھیں تو پھر کیا کہا کریں کہ پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو سواری میں آپ کے پاس بائک، سائیکل، گاڑی، ہر وہ چیز جس پر آپ سوار ہو کے سفر کرتے ہیں، کوئی جانور وغیرہ، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سواری کے لیے، تو اس پر آپ نے یہ سواری کی دعا لازم پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور انہوں نے اس کے بندے میں سے اس کا ایک جزو ٹھہرایا. یقیناً انسان بڑا ہی کھلا ناشکرا ہے. کیا اس نے بنا لی ہے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے یعنی بیٹی کے بارے میں جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے. کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں اور بحث میں اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے. کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ان کی یہ گواہی کہ فرشتے مؤنث ہیں لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے بحث پرس ہوگی. جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ ان سے تو پوچھ ہوگی، ان سے سوال کیا جائے گا اس گواہیوں کے بارے میں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، اور ان کے پاس ان کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، وہ تو محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں؟ بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم کے اقتدار کر رہے ہیں. کتنی بڑی بے وقوفی ہے نا کہ علم آنے کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا ہے. آج سے پہلے اگر آباء و اجداد جو تھے وہ اگر کہتے تھے کہ زمین چوکور ہے، تو آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو اتنی سینس ہے، آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں زمین گول ہے. آپ کو اللہ نے یہ علم دے دیا ہے اور آپ کو گول دائرہ راؤنڈ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ زمین گول ہے. تو کیسے آپ پچھلوں کی بات کو دہرائیں گی؟ آپ کہیں گے وہ غلط کہتے تھے، زمین چوکور تو نہیں ہے، میں تو دیکھ رہی ہوں زمین کے 4 کونے نہیں ہیں، زمین راؤنڈ ہے. بس یہی فرق ہے کہ جو لوگ اللہ کے معاملے میں بھی زمین کو چوکور کہتے ہیں، یہی بات ہے کہ وہ اسی اندھی تقلید کے گرفتار ہوئے ہیں. اس خبردار کرنے والے یہاں پہ فرما دیا کہ آباء و اجداد کو ایک راستے پر انہوں نے پایا، ان کے نقش قدم کی اقتدار کر رہے ہیں. اس خبردار کرنے والے نے کہا کہ خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز
اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں منکر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ صاف کہہ دیا کہ جاؤ ہم انکار کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے آبا و اجداد کی جو راستے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ ہے عاقبت، یعنی برا۔ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیتے ہیں، کن سے؟ جو ظالم ہیں، جو جھٹلا دیتے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 25 پر ہمارا پارا نصف تکمیل ہوتا ہے، لیکن ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اپنی سورت کو بھی تکمیل کریں گے اور اپنا اس پارٹ کو بھی نیکسٹ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی چلائیں گے۔ آیت نمبر 26 سے آغاز ہمارے اگلے ربع کا ہوتا ہے، جو کہ تیسرا ہمارا سیشن ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا، یعنی اس بات پر قائم ہو گیا، ڈٹ کر رہ گیا اپنے پیچھے، اپنی اولاد میں بھی، تاکہ وہ اللہ ہی کی جناب میں رجوع کیے رہیں۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق اور واضح کر دینے والا ایک رسول، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ جَبَلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، فرماتے ہیں اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات میں فوقیت دی ہے، تاکہ بعض لوگ دوسروں کو خدمتگار بنا سکیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا، اس کی وجہ بھی ساتھ ہی بنا دی، ٹھیک ہے، وہ وجہ ساتھ ہی بیان کر دی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمارے پر ظلم کیا ہے، یا اللہ نے سب کو امیر ہی کیوں نہیں بنایا، یا بناتا تو سب کو غریب بناتا اور خود سب کو دے ہی جاتا برابر کا۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وجہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ ہی، تاکہ دوسروں کی خدمت گزار بھی بن سکیں۔ اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو کہ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے ہیں جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، اور سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یہ وعدے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے سقف من فضہ و معارج ہوگا، تو سررن علیہا یتکئون ہوگا وزخرفا، یہ سارا کچھ یہ تو اللہ رب العزت نے جنت کے ہمیں نظارے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہوگا۔ اگر دنیا میں ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور جو کوئی منہ پھیرے رحمان کے ذکر سے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے زبان پر اللہ کا ذکر نہ آنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فوراً سمجھ آئیں کہ میرے پر کوئی شیطان مسلط ہوا ہے جو مجھے اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ ایسے ہے نا، اب ہم موٹر وے چڑھ گئے ہیں اور ہمیں کوئی آتا ہے اور ہمیں غلط راستہ بتا دیتا ہے تو ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ سیدھے راستے پر ہے، جبکہ وہ ہمیں غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے، اور جب تم کو ظلم کرتے رہے تو آج کے دن یہ بات تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، فرما دیا کہ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے، ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے؟ یعنی جس کو ہدایت نظر ہی نہیں آ رہی، سامنے راستہ بتایا بھی جا رہا ہے اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، پھر اس کو تو اندھا ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ کہاں لے جائیں؟ یعنی آپ کو دنیا سے ہٹا بھی دیں تو بھی
ان سے، یا آپ کو ہجرت کا جب حکم ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دے دیا آپ کو، تو بھی دونوں طرح سے ہم بات لے سکتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقیناً ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، بس آپ کو حکم پھر کیا ہو گیا، آپ مضبوطی سے تھام لیجیے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے رب العالمین، تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جس دین حق سنت نبوی پر تو نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلایا تھا، ہمیں بھی اسی سیدھے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمارے لیے اسی راستے کو نجات کا ذریعہ بنا دینا، آمین یا رب العالمین۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے، ذکر ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی، سب سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیے نبی کو بھی یہی حکم ہے، اور نبی کے بعد جو قوم ہے ان کے لیے بھی کہا گیا کہ سب سے پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی بھی اور ایسے معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے؟ اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ اپنی بہن یعنی اپنے جیسی پہلی نشانی سے بھی زیادہ بڑی ہوتی تھی، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے، شاید کہ وہ عقل کرتے، شاید کہ وہ باز آ جائے، اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے وعدہ کرو، ہمارے لیے جا کے کچھ ایسی دعا کر کے آؤ اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے وہ عذاب، تو اسی وقت وہ وعدے سے پھر جاتے تھے، اور فرعون نے اپنی قوم میں ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے اور صاف بات نہیں بھی کر سکتا؟ استغفر اللہ العظیم، یعنی ہوا مہین کہہ دیا ان کو کہ جو کمتر ہے، ولا یکاد یبین، وہ صاف بات بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کفر تولے، اللہ کے نبی کے بارے میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن، اور اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفے باندھتے ہوئے؟ تو اس طرح اس نے اپنی قوم کی مت مار دی۔ اس قسم کی باتیں کر کے قوم نے کہا ہم واقعی اس کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا۔ یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔ تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت۔ داستان بھی کیسی؟ ساتھ میں کہا کہ مثل سلفم و مثلا للآخرین، ایک نشان عبرت دونوں کے لیے۔ وہ کون سی مثال تھی؟ جو عبرت ناک تھی، جو ذلیل خوار ہو کے ڈوب کر مر گئے۔ اور جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کو کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا، اور ہم نے اس کو نشانی بنا دیا یا بنی اسرائیل کے لیے۔ نعوذ باللہ، دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اولاد نہیں کہا، اپنا بیٹا نہیں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، الا عبد انعمنا علیہ، ہمارا بندہ تھا، بس ہم نے انعام کر دیا کہ اس کو چن لیا، نبوت کے لیے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ اللہ چاہتا تو فرشتے بنا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انسان کو ہی انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا، اور یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ تو اس قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک بچہ جو بن باپ کے پیدا ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی، کیونکہ ھذا صراط مستقیم، سوچو اگر غور فکر کرو تو یہی سیدھا راستہ ہے کہ بس اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی بات پہ ہمارا ایمان جو ہے، اعتقاد جو ہے
وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ڈرنا اللہ سے ہے، کسی نبی نے بھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے ڈرو، ہر نبی نے یہی کہا فاتقوا اللہ واتقون، میری پیروی کرو، مجھے اللہ بتاتا ہے، میں جو طریقے تمہیں بتاتا ہوں تم اس طریقوں کے مطابق چلو اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ یہ ہر نبی کا پیغام تھا، اللہ کی معرفت کروانا۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو آج ہمیں سیدھے راستے کی پہچان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے الفاظ جو تھے ان سے بھی پتہ چلتی ہے۔ یقیناً تاکیدی جملہ بیان کرتے اللہ رب العزت، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ تو عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی، جو کہ انبیاء کے بھی رب تھا اور اس کی مخلوق کا بھی رب تھا۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہ باہم اختلافات میں مبتلا ہو گئے، بس تباہی اور بربادی ہے ان ظالموں کو لیے ایک دردناک عذاب کی۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے ان کے اوپر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، جن کے اندر تقوی ہوگا، جو ڈرتے ہوں گے، جو اللہ کی رضا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو اللہ کی راہ کی تلقین کرتے ہوں گے، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس دن محبت کریں گے۔ اس دن بھی ایک متقی جو ہوگا وہ دوسرے کے لیے کہے گا کہ یا اللہ وہ میری محفل کا ساتھی جو تیرے دین کے لیے جڑا کرتا تھا، میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، آج اسے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ لیکن یہاں پہ انجام کیا ہے؟ عدوٌ الا المتقین۔ یہاں پہ بعض کے یہ جو دشمن دنیا میں ایک دوسرے کے شرک میں کفر میں بنے ہوئے ہیں ساتھی ہیں، وہاں تو ہر کوئی جب عذاب کو دیکھے گا تو دوسرے کا دشمن ہو جائے گا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا، دوسرا کہے گا تم نے مجھے اس راستے کی طرف کیوں نہیں ہٹایا۔ یہ بس وہاں پہ دشمنی ہوگی ان کے آپس میں سوائے متقین کے۔ ان سے کہا جائے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ متقین سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو، یہ میرا لفظ کتنا پیارا ہے نا، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری ماں، میرے بھائی، میرا باپ، یہ میرا لفظ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کو میرا کہہ کر پکارتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت متقین سے فرمائیں گے اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی تم رنجیدہ ہوگے، کسی کی طرح سے تم غمگین نہیں ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ یعنی وہ لوگ جو کہ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، آج ہی سے بتایا جا رہا ہے، اس دنیا میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا فرمائیں گے، تو کیوں نہ پھر ہم اس زندگی کی تیاری کریں، کیوں نہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کر لیں کہ ہمارا بھی اسی طرح سے استقبال کیا جائے۔ تحبرون، سبحان اللہ، یطاف علیہم، گردش کرائے جائیں گے ان پر سونے کی تشتریاں اور پیالے جس طرح پلیٹیں نما ہوتی ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، ان میں ہوگا، اور ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جس کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو۔ انسان کا نفس خواہش کرتا ہے، آج دنیا میں حریص ہے کہ یہ چیزیں جس چیز کی خواہشات ہیں وہ بس وہاں پہ پوری ہو جائیں گی، اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہ کہا جائے گا رب العالمین کی طرف سے۔ اور اے یہ وہ جنت ہے، بتایا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، بتا دیا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے تھے۔ تو تقوی کرو گے اختیار، پھر یہ تمام باتیں جو ہیں نصیب میں آئیں گی۔ اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے بالکل نا امید ہو کر۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور وہ ندا کریں گے کہ اے مالک اب تو آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ جو مالک یہاں پہ کہا جا رہا ہے، جو فرشتہ ہوگا وہاں پہ داروغہ جسے کہا جاتا ہے، وہ
مجرمین جو ہوں گے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اب تو آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے گا۔ تو وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور رازدارانہ مشوروں کو سنتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے ایلچی ان کے پاس ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے پھر ایک نوٹس دیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ورسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں نا، یعنی جو کرامن کاتبین ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی نفی کر دی کہ آگے ساتھ ہی بات کی کہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، رحمان کا کوئی بھی اولاد نہیں ہے اس کی۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کو حکم ہو گیا فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ مین میخ نکالتے رہیں اور لہو لعب میں پڑے رہیں یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے، معبود ہے، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، وہو الحکیم العلیم، اور وہ بہت حکمت والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات الحکیم العلیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مزید تعریف میں بیان ہوتا ہے وہ بہت بابرکت ہے جس کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی شفاعت کا جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتے ہوں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ اور قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کو حکم کیا ہوا؟ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، یہ ہے تبلیغ کا خوبصورت انداز۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہے، تو بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا واضح الفاظ میں۔ تو یہاں پہ یہ سورت 4 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت تک چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شروع ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیجئے اور فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے ہیں، دعوت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے ہیں، تو آپ کو حکم کیا ہوا کہ ان کو سلام کہہ کر بس ان پر سلامتی کر کے ان کو نظر انداز کر دیں۔ سورۃ الفرقان میں ہم نے عباد الرحمن کی جو صفات پڑھی ہیں ان میں ایک یہ صفت بھی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آیت نمبر 63 میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام کہہ دیتے ہیں۔ بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے، اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، بہت جلد حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین جی، سورہ زخرف پارہ 25 میں ہماری تکمیل ہوتی ہے اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ، اور آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ الدخان کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمہیدی کلمات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سورۃ الزخرف اور سورۃ الدخان ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے۔ دونوں سورتوں کی ابتدائی جو 2 آیات ہیں مشترک ہیں، اس کے علاوہ ان دونوں میں ایک معنوی نسبت بھی یہ ہے کہ سورۃ الزخرف کی 4تھی آیت میں قرآن کا تعارف ام الکتاب کے حوالے سے کرایا گیا، اور دخان میں ام الکتاب جو ہے لیل مبارکہ میں نزول ہوا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے کہ جس کا ذکر سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 78 میں کتاب مکنون میں آ گیا ہے، اور سورۃ البروج کی آخری آیت میں بھی لوح محفوظ کہہ کر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں بھی ہم تمام احکامات جو ہیں وہ اسی طرح سے جو کہ سورہ زخرف میں ہم نے پڑھے ہیں، سورہ دخان میں بھی اسی طرح کے مضامین درپیش ہیں۔ دخان کا معنی ہے دھواں، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کتاب روشن کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا ہم میں ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم ہیں جو کہ اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے اگر اس پہ، تو اس کتاب کی قسم کھانے کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ اس کتاب کے مضامین اور اسلوب خود گواہ ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصنیف نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دھوکے میں ہیں۔ الحمدللہ جی، آغاز کرتے ہیں سورۃ الدخان، جو کہ مکی سورت ہے ہماری، اور اس کے 3 رکوع ہیں اور 59 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت ہے فرمانے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں یہ۔ قسم کھائی جا رہی ہے اس روشن کتاب کی، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ مبارکہ، جسے ہم 30ویں پارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھنے والے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے ایک رات، جو کہ آج کل انشاءاللہ تعالیٰ رمضان مبارک آخری عشر مبارک ہے، اللہ رب العزت ہمارے نصیبوں میں کرے۔ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھول گیا ہوں کہ وہ کون سی تھی، اب تم اسے طاق راتوں میں سے ڈھونڈو کسی ایک رات میں۔ تو یہاں پہ ذکر فرما دیا گیا کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے ہم نے مبارک رات میں، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ رات جس کا ذکر آتا ہے، جس کے لیے لوگوں نے دیکھے شب معراج اور شعبان کے دنوں میں جو ہیں وہ راتیں مقرر کر لی ہیں، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن فیصلے کیے جاتے ہیں، موت اور زندگی مقرر کر دی جاتی ہے، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے کھچڑے حلوے وغیرہ بنا لیتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کے نوافل جو ہے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان راتوں کے اپنا ایک تقدس ہے، اور اس کے لیے ہے کہ عبادات میں اگر آپ کو کوئی رات افضل، کوئی دن افضل پتہ چلتا ہے، تو پھر اس میں آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کثرت سے کریں، بجائے اس کے کہ آپ نوافل کی طرف کثرت سے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ اس رات میں جس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا، جس کو کہا گیا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، یہ ہے وہ رات جس میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ طے شدہ احکام ہماری طرف سے، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، بے شک۔ سبحان اللہ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات السمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے۔ آیت توحید ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وزنی آیت ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہی تمہارا بھی رب ہے اور وہی تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں، یہاں سے دھوئیں کا ذکر ہوتا ہے بدخان، سورہ دخان کا معنی بھی یہی ہے دھواں، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ایک دردناک عذاب ہوگا۔ جس وقت قیامت کا منظر پیش ہوگا تو یہ دھوئیں کا منظر آپ دیکھیے، کالا دھواں ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا، تو اس میں انسان پہچان بھی نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، کس قدر خوفناک منظر ہوگا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی تصور کیا ہے قیامت کی جو مناظر ہمیں بارے میں بتائے جاتے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانی اس کی استعداد، جبکہ آ چکا ان کے پاس ایک واضح کر دینے والا رسول۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، مجنون ہے۔ استغفر اللہ العظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کا نام دے دیا۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ انا کاشف العذابی، پھر نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈال دیا کرتے ہیں ایسی قوموں پر۔ فرماتے ہیں ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تو تم لوٹ کر وہیں کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے۔ اور ہم نے آزمایا تھا اس سے پہلے قوم فرعون کو بھی، اور ان کے پاس بھی ایک بہت معزز رسول آیا تھا، اور اس پیغام کے ساتھ آیا کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح سند، اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے اور تمہارے درمیان اپنے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں، بس میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تھا، آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پہلے سے وارننگ دے دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور چھوڑ دینا سمندر کو ساکن۔ یہ ایک لشکر ہے جو غرق کیے جائیں گے۔ انہوں نے کتنے ہی باغوں، چشموں، کھیتوں اور شاندار رہائش گاہوں کو چھوڑا، اور کیسی کیسی نعمتوں کو جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ یوں ہی ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو، تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی۔ دیکھیے انجام کیسا ہوتا ہے ظالموں کا۔ واقعی ایسا ہی ہے نا، جب آپ کسی سے تنگ ہوتے ہیں، ایسا شخص جب وفات پاتا ہے تو اس کے لیے وہ تڑپ، وہ درد، وہ آنسو نہیں نکلتے جو آپ کے کسی ہمدرد کے لیے، اپنے کسی محسن کے لیے نکلتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہو، جو آپ کو تکلیفیں دے، اذیت دے، وہ درد، وہ تکلیف کا بھی آنسو نہیں نکلتے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آسمان بھی نہیں رویا ان پر، نہ ان پر زمین روئی، بلکہ کوئی بھی نہیں، ان کو افسوس ہی نہیں ہوتا۔ زمین بھی کہتی ہے کہ چلو ایک گناہ سے، ایک گناہ گار سے، ایک ظالم سے جان چھوٹی، ہلکا ہوا بوجھ اس کا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے، یعنی فرعون سے۔ یقیناً وہ بڑا ہی سرکش، حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے، علم رکھنے کے باوجود ان بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر ترجیح دی تھی، اور ہم نے انہیں بہت سی ایسی نشانیاں دیں جن میں بہت واضح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کر رہے ہیں، کچھ نہیں مگر ہماری یہ پہلی ہی موت ہوگی، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو لاؤ ذرا ہمارے آباء و اجداد کو، اگر تم سچے ہو۔ یعنی انکار اس طرح سے کرتے تھے کہ پہلے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی تو مر گئے ہیں، وہ کب دوبارہ زندہ ہو کر آئے ہیں، تو ہم نے بھی دوبارہ نہیں اٹھنا، اس طرح سے رد کر دیتے تھے۔ اہم خیر ام قوم تبع، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ آیت نمبر میں ہمارے پاس اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، یہاں پہ ذکر ہوتا ہے یمن کے قدیم بادشاہ تبع کے کہلاتے تھے، جس طرح پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون اور عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع تھا۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا آپ کو۔ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض کھیل تماشے کے طور پر تو تخلیق نہیں فرمایا، اور ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، مگر ان لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یقیناً فیصلے کا دن، ان سب کا وقت مقرر معین ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے، یقیناً وہی ہے زبردست، بہت رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ جی، یہاں پر آیت نمبر 22 پر پارہ جو ہے ہمارا الیہ ردو، پارہ 25، پارہ کی تیسرا ربع جو تھا ہمارا تکمیل ہوتا ہے، یعنی کہ پارہ ثلث ہو چکا ہے ہمارا،
اور انہا اولائی قوم مجرمون آیت نمبر 22 پر. لیکن میں نے آگے جو ہے رکوع تکمیل کیا اور اسی کے ساتھ ہی میں سورت کو بھی تکمیل کرنے والی ہوں. تو ہمارا یہ جو سیکنڈ پارٹ یعنی سیکنڈ سیشن چل رہا ہے اس پارے کا، یہ تھرڈ پارٹ اور فورتھ بھی ساتھ ہی تکمیل ہوگا انشاءاللہ تعالی. پارا ہمارا سورت سے آگے جا چکا ہے اور تھوڑا حصہ بقیہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی اسی سیشن میں کمپلیٹ کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 43 سے. ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے. اب یہ زقوم کا درخت کون سا ہے؟ اس درخت کا ذکر اس سے پہلے سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں بھی ہو چکا ہے. اس کے شگوفے نہایت بد شکل، بد ذائقہ اور بدبودار ہوں گے، لیکن اہل جہنم کو اس کو کھانے پر مجبور ہو کر دیا جائے گا. جب وہ بھوک سے بے حال ہو کر اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹوں میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارے گا. اتنے سخت، یعنی اس کے کانٹے بھی ہوں گے اور وہ سخت ابلتا ہوا ہوگا. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا پیٹوں کے اندر جیسے گرم کھولتا ہوا پانی. پھر کہا جائے گا ان ظالموں کو، پکڑو اس کو اور دھکیلتے ہوئے لے کر جاؤ اسے عین جہنم کے بیچوں میں. ان ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. اور پھر خوراک کیا ہوگی؟ زقوم. پھر انڈیل دو ان کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. اب چکھو، تم تو بڑے طاقتور بہت معزز تھے نا. یقیناً یہی ہے ما کنتم بہ تمترون، وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. اس کے برعکس متقین بڑی امن والی جگہ میں ہوں گے. ایک طرف ڈرایا گیا، ظلم کرنے کا سبب بتایا کر اس کا رزلٹ بتایا گیا، پھر ساتھ ہی ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین جو ہیں امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اسی طرح ہوگا اور ہم ان سے بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. وہ طلب کریں گے اس میں سے ہر طرح کے پھل اطمینان کے ساتھ. وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت سوائے اس پہلی موت کے. بس جس موت سے کراس کر کے فیصلہ ہو کر حساب دے کر جنت میں داخل کر دیے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ ان کو موت نہیں آئے گی. بس جس کو کراس کر کے آ چکے ہیں یہاں پہ، اب یہاں سے وہ بچا لیے جائیں گے. انہیں بچا لیا گیا ہے جہنم کے عذاب سے. یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. پارے کے آغاز میں آپ دیکھیے جب ہم نے قرآن مجید کا آغاز کیا، اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگوں کا ہم نے دیکھا تھا کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کامیاب. وہی متقین کا ذکر ہوا تھا، پھر متقین کی صفات بتائی گئی تھیں. یہاں پر بھی ان المتقین فی مقام امین، یہاں بھی متقین کا تذکرہ آ رہا ہے اور وہی صفات چلتی آ رہی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس باغ میں، اس گھر میں، ابدی زندگی میں، جس میں موت نہیں ہے، جس میں کوئی مزدوری محنت نہیں ہے، جس میں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، جس میں کوئی تلخی نہیں ہے اور جس میں کوئی عذاب نہیں ہے، جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں سبق پورا قرآن کیا دیتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے بڑی کامیابی. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. آپ دیکھیے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، وہ نبی کے جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اگر اللہ رب العزت نے یہ ان کی زبان پر آسان کر دیا تھا تو کیا ہمارے لیے پھر مشکل ہے؟ ہمیں تو الحمدللہ بچپن سے اگر ہم پڑھتے آئے ہیں، ایک انسان جو بچپن سے تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس قرآن کا فہم حاصل کرنا، اس کو پڑھنا پھر کس قدر آسان ہے. لیکن اگر ہم توجہ کریں، ہم کبھی بھی دل میں یہ نہ سوچیں کہ یہ مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکیں گے، بلکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون. تو پھر نصیحت پکڑنی چاہیے نا، اس میں جو نصیحت کی باتیں ہیں اتنی آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فارتقب انہم مرتقبون. تو آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یہی لفظ فرتقب قبل ازی آیت نمبر 10 میں بھی آیا ہے جہاں دھوئیں کے عذاب کا ذکر ہے. گویا یہاں ایک دفعہ پھر اسی عذاب کے بارے میں پیشگی طور پر خبردار کر دیا گیا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اہل مکہ پر خشک سالی اور قحط کی صورت میں آنے والا تھا. الحمدللہ رب العالمین. جی یہاں پہ سورۃ الدخان ہماری تکمیل ہوتی ہے اور آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ الجاثیہ کا. اور اس کے بعد والی سورت یعنی سورۃ الاحقاف کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے. ان دونوں سورتوں کے درمیان ایک نسبت یہ بھی آئی ہے کہ ان کی آغاز کی 2 آیات مشترک ہیں. سورۃ الجاثیہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی.
آیت نمبر 1 میں حامیم ہے حروف مقطعات، اور 2 میں بتایا گیا ہے کتاب کے بارے میں ہی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ دیکھیے پھر وہی تصدیق کی گئی ہے اس خدا کی طرف سے جو زبردست بھی ہے اور اس کے احکام نافذ ہو کر رہتے ہیں، اس لیے انسان کو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ حکیم بھی ہے، اس لیے انسان کو پورے اطمینان کے ساتھ اس کی ہدایات اور احکام کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے احکام انسان کے لیے نفع بخش ہیں، فائدہ مند ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کر لیں گے تو اپنا ہی نفع ہے، نقصان دہ ہونے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی توحید اور اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کفار مکہ کو کچھ تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الجاثیہ کا۔ سورۃ الجاثیہ جو کہ مکی سورت ہے، اس کے 4 رکوع ہیں اور 37 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں یہ بھی۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ دیکھیے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اوپر بھی دیکھیں، آسمان میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کتنا انسان حیران ہوتا ہے نا، آسمان کو بھی دیکھ کر، زمین کو بھی دیکھیں، زمین میں تو بے انتہا چیزیں ہیں، آسمان پہ تو پھر سورج، چاند، ستارے، فرشتے، ہوا، بادل، پرندے اور جنت دوزخ کے جو ذکر کیے گئے ہم اس کی طرف سوچ سکتے ہیں، لیکن زمین پر تو ایک ایک چیز، سب سے پہلے انسان اپنی قدرت کیسے تخلیق کیا گیا اس سے لے کر پھر ہمارے جتنے بھی لوازمات ہیں، ہماری ضروریات زندگی ہے، ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن اس پر کون دیکھتے ہیں؟ ایمان والے۔ اور تمہاری تخلیق میں جو اس نے پھیلا دیے ہیں زمین میں جاندار، ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو یقین کرے، اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، یعنی سچی سچی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بربادی ہے ہر جھوٹ کرنے والے گنہگار کے لیے۔ وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر وہ اڑ جاتا ہے ضد پر تکبر کرتے ہوئے جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ دیکھیے آج ہمارے آس پاس بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، مسلمان ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی کسی کام کی نافرمانی کی طرف سے روکیے تو بالکل ایسے ہی اعراض کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کتنی خوفناک بشارت ہے نا، دردناک عذاب کی۔ تو ہمیں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی چاہیے، ایسے جو استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات کو سن کے اس سے روگردانی کرتے ہیں، ان کو بار بار ہمیں آگاہ کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ جس قدر ہو نیکی کا یہ رویہ اختیار کر کے ان کو اس طرف لے کر آنا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر وما علینا الا البلاغ کا حکم ہے کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہی ہے، بس آپ منوانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں پھر دوسروں کی ہدایت کے لیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ پھر وہی دردناک عذاب والوں کا ذکر، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بھی بات اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم، یہ قرآن ہے ہدایت، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ لگاتار تکرار ہے، دردناک عذاب۔ کتنا دردناک عذاب کسے کہتے ہیں؟ صرف عذاب تو ہم سنتے ہیں بس اس کو عذاب ہی کہتے ہیں، یہاں پہ دردناک عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ پینفل،
بعض تکلیف ایسی ہوتی ہے نا جو ہمیں درد بھی دیتی ہے، کٹ بھی لگاتی ہے، اس کے بیچ میں سوزش بھی ہوتی ہے، تو وہ کس قدر پھر انسان کے لیے تکلیف، یعنی وہ برداشت جو ہے نہیں ہو پاتا انسان کا، ناقابل برداشت اذیت ہے، ایک تکلیف ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، اللہ وہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کشتیوں میں جانا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ویسے ہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ، سبحان اللہ۔ مگر پھر بھی انسان کتنا ناشکرا ہے، دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے انسان کے آگے، اور وہ کس بنا پر کہ وہ علم رکھتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ ذرا درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلے دے ایک قوم کو، بدل دے ان کو ان کی قوم کی کمائی کے مطابق ان کو جزا دے۔ جو کسی نے اچھا کام کیا تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیا، اور جس کسی نے برا کام کیا تو ان کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے انہیں عطا کی بہت سی پاکیزہ چیزیں، اور انہیں ہم نے تمام جہانوں کی قوموں پر فضیلت دی تھی۔ دیکھ لیجئے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتنی اہمیت دی، اور ان کو ہم نے عطا کی دین کے معاملے میں واضح ہدایات۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں دیتے، ساتھ میں ہدایت بھی دے دی، اور انہوں نے انہی میں اختلاف کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ محض باہمی زدم زدہ کے سبب یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہو رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر، تو آپ اسی کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، اور یقیناً یہ ظالم مشرک لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ اللہ مددگار ہے متقین کا۔ تو پھر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ پھر یقین رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو آسمان اور زمین کو حق عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں ایک اور معبود، شرک کی ایک اور سب سے بڑی جو ریزن پتہ چلتی ہے وہ ہمارا نفس ہے، کہ انسان نفس کو بھی معبود بنا لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اس کے لیے سامنے بت رکھے اور ان کو پوجا جائے، بلکہ شرک کی سب سے باریک کڑی جو ہے، باریک سمٹم جو ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود، اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو اللہ اس کے فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں، بس ہم دنیا میں آئے بھی تو خود ہی ہیں، ایسا ہی تصور کر لیتے ہیں، اسی طرح ہم مر جائیں گے اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی ان کو پتا تو ہے نہیں۔
اب یہاں پہ تصدیق کر کے باتیں بتا دی گئی ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں، اپنا یعنی خیال ہے جس کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو نہیں ہوتی ان کو کوئی دلیل سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں زندہ کر کے لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، اگر تم سچے ہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کی تخلیق کے بارے میں دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے بڑے خسارے میں ہوں گے، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف۔ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو، یہ ہمارا تیار کردہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ گواہی دے گا، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیے پھر نوٹس دیا جا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ کام کر رہے ہو ہر چیز ہم لکھوا رہے ہیں، بس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کو داخل کر دے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں، یہ بہت واضح کامیابی ہوگی۔ پھر کامیابی پتہ چلتی ہے ذالک الفوز العظیم، جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کس کو کہا گیا ہے؟ کہ اس کو ایمان بھی ملا، ایمان بھی لائے ہوں اور ساتھ میں انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں، یہ ہے اللہ کی خاص رحمت، تو پھر بڑی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے اللہ پوچھے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی؟ تم ان سے استکبار کیا تم نے اور تم مجرم لوگ تھے، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے تو قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں ایک گمان سا تو ہوتا تھا اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں تھے، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے وہ تمام برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، اور انہیں گھیرے میں لے گی وہی چیز جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی وہ قیامت، وہی جہنم کے عذاب جو ہیں جس کا آج مذاق اڑاتے ہیں، مذاق میں ٹال دیتے ہیں، وہ ان کو گھیر لے گی، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کر رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج انہیں نکالا نہیں جائے گا اس سے، اور نہ ہی انہیں کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں۔ بس ساری کی ساری تعریف وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کی گئی ہیں، اور بڑی خوبصورت صفات اللہ رب العزت کی کامل صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے اور وہ زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، مگر زمین میں عملی طور پر اسے بڑا نہیں مانا جا رہا، زمین میں اللہ کے بندے اللہ سے بغاوت کر چکے ہیں، وہ اللہ کے قوانین کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کے قانون سازی کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی ملک کے عوام پر اس کے اقتدار اعلیٰ کے اصل مالک ہیں، لیکن یاد رکھیے حاکمیت کا یہی دعویٰ سب سے بڑا کفر ہے اور سب سے بڑا شرک ہے، چاہے کہ یہ دعویٰ فرد واحد کرے یا پوری قوم مل کر کرے۔ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہو الحمدللہ جی۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 37 پر ہمارا آج کا پارہ الیہ یردو 25واں پارہ تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم نے اس بارے میں جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، غور و فکر کی، ادنا سی کوشش کی، اس میں جو غلطی کوتاہی کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہو یا مجھ سے آپ تک پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور ہمارے لیے اس کو علم و عمل کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔